अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कल के संगीन वाक़यात के बाद आज 13 वैली खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 25 दहशतगर्दों को हलाक करने का बताया गया है हुकूमती ज़राए की तरफ से। इस हवाले से हम बात करेंगे और आज के हमारे मेहमान जो सहाफ़ी प्रोग्राम में शरीक हैं, राना एहसान अफजल हैं, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा सेनेटर हमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और माहिर कानूनदान फैसल चौधरी एडवोकेट, वैसे PTI के कानूनी महाज को संभाला हुआ है इन्होंने, मगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले कोयटा से न्यू टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ मोहम्मद काज़िम। हम उनसे ज़रा बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर अपडेट लेते हैं। मोहम्मद काज़िम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये आज की क्या सूरत हाल है? कल के वाक़यात के बाद कोई बलूचिस्तान हुकूमत ने कोई फ़ॉलो अप किया है? कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? ये सब कुछ प्लान कैसे हुआ? और ये भी कहा जा रहा है कि अकबर भुट्टी की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ये सब कुछ किया गया है। तो इन वाक़यात के हवाले से आप क्या हमें अपडेट करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो है ना इस वाक़यात के बाद सुबह वज़ीर-ए-आला की सरबराही में मुतअद्दिद इजलास हुए। आज जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो भी कोयटा पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ आला इजलास में शरीक हुए और उन्होंने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान को इस हवाले से जिस किस्म की मदद की जरूरत होगी वो वफाकी हुकूमत जो है ना वो फराम करेगी। लेकिन बलूचिस्तान में जो बदअमनी के वाक़यात हैं वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हैं, बल्कि भी ज़्यादा। लेकिन जो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब नवाब भुट्टी के जो बरसी के मौके पर जो वाक़यात हुए, ये मतलब अब तक एरिया वाइज यानी सबसे बड़े जो है ना वाक़यात थे। बैक वक्त कोई 10 से 12 अजला में बलूचिस्तान के जो है ना ये हमले हुए और जो मुसल्लह अफराद थे वो इन अजला में कई इलाकों में जो है ना वो सड़कों पे जो है ना वो आए और उन्होंने गाड़ियों को रोका और बाद जगह इनकी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस झड़पें भी हुई। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक वाक़या सबसे ज्यादा, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका भी काम यही है कि वो अमन को कायम करें और जो अपने आप को मिलिटेंट्स कहते हैं वो भी मतलब उन्होंने कहा है कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार है। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या हुआ वो दाखिल के इलाके में पेश आया, जहाँ कोई 22 के करीब मुसाफिरों को गाड़ियों और बसों से उतारा गया और उन्हें मार दिया गया। ठीक है मोहम्मद काज़िम साहब, यहाँ आज पार्लियामेंट में भी आज इस पे सैर हासिल बहस हुई है और सेनेट के अंदर ख़ास तौर पे सेनेटर एमएल वली, सेनेटर शिबली फराज, इन लोगों ने ये कहा है कि ये एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो वाक़यात अब हो रहे थे तो इनका पहले से कोई अंदेशा नहीं था, कोई इत्तलात नहीं थी, कोई अंदाज़ा नहीं था? तो आम तौर पे इन शाहराहों के ऊपर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूल के मुताबिक कोई इक़दामात नहीं किए गए थे? देखिए, बलूचिस्तान एक बहुत वसी और इलाका है। इस पे जो है ना हर वक्त जो है ना ताकत के जरिए कोई काबू करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू और मसला है। लेकिन हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं उनको मालूम है कि जो भी बड़ी जो शख्सियात हैं मारे गए हैं, उनकी जो है ना बरसी के मौके पर इस तरह की कार्रवाइयाँ ये लोग करते रहते हैं और इस बार भी मुतवक्किल था। पहले भी होते रहे, लेकिन वो उस टाइम जो है ना वो अलामती तौर पर जो है ना कोई इस तरह करते थे, कोई छोटे मोटे बम धमाके या इस तरह की चीजें करते थे जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था। अच्छा, क्या फौज के डिप्लॉयमेंट में कोई इजाफा हुआ है? सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट में कोई मजीद नफरी वहाँ पहुँचाई गई हैं? अब किस किस्म की कार्रवाई हुकूमत कर रही है? देखिए, हुकूमत की तो यहाँ जो इंसर्जेंसी है उससे निपटने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो है ना मुस्तकिल तौर पे जारी हैं
لیکن بعض اوقات جب اس چوراہوں پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے نا یہ پھر کانوائی کی شکل میں گاڑیوں کو لاتے اور لے جاتے ہیں، اور اب تک یہ گزشتہ 20-22 سال میں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد جب یعنی جو شرپسند ہیں یا جو ملیٹنٹس ہے وہ جس مؤثر انداز سے انہوں نے کارروائی کی، تو اس کے پیش نظر اب میرے خیال میں ان کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان کو ان کے حوالے سے ٹھوس کارروائی کرنی پڑے گی، اور یہی بات ہمارے وزیر داخلہ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ جناب محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں۔ آج ہی انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کیسے ریئیکٹ کرے گی، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے، چھپ کے کیا ہے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے، انٹریگ کر کے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری پولیس بھی جانتی ہے، اور ان کا بندوبست ہوگا۔ جو ایس ایچ او والی بات بھی میں کروں، وہ بھی کلیریفائی کر دوں، یہ میں آپ کو ایز این ایگزامپل دے رہا ہوں، کوئی وہ نہیں کہ ایس ایچ او خالی آپریشن کرے گا، محاورتاً میں نے آپ کو یہ بات کی ہے۔ بلوچستان سب سے بڑا پروونس ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی فورس لگا لیں، آپ چپے چپے پہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی چیک پوسٹ پہ ہوں گے، اپنے تھانے میں ہوں گے، اپنے ہیڈ کوارٹر پہ ہوں گے، بٹ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ پیچھے پلان کر رہے ہیں، جو پیچھے کروا رہے ہیں، اور جو یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ تو سینیٹر محمد صاحب، وزیر داخلہ کو آپ نے سن لیا، پہلے تو انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے محاورتاً کہا تھا کہ وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیا پرابلم کیا ہے؟ بظاہر تو لا اینڈ آرڈر ایک صوبائی معاملہ ہے، اور بلوچستان کی حد تک تو معاملہ اب شاید صوبائی حکومت کے بھی صرف کنٹرول میں نہیں ہے، اب تو ادھر سیکورٹی فورسز بھی ہیویلی ڈپلائڈ ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کو ایک ایسی سچویشن میں کیا رول ہونا چاہیے، اور کیا محسن نقوی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، جو ٹیررزم جو ایک پرابلم ہے، یہ بڑی ملٹی فیسڈ پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو مطلب ایک جو ٹیررسٹ گروپ ہوتا ہے ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے جس سے وہ ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جہاں سے وہ ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یا کسی لانگ ٹرم جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اس کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ان کو مختلف طریقوں سے کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا، ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو کے ہم کہتے ہیں کہ اب ان کو مارنا ہی سب کچھ کرنا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، آئی آر اے سے زیادہ نقصان کسی نے برٹش کو نہیں سنا ہے۔ 1913 سے لے کے وہ برٹشر سے ہم لوگ وہ کریں گے، اور وہ کرتے گئے پھر کہیں جا کے 2005 میں فائنلی جا کے نا، آپ سوچیں آلموسٹ 100 سال وہ لڑتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہیں جا کے انہوں نے ان کا جو پولیٹیکل ونگ تھا شین فین، اس کے ساتھ جا کے ڈسکشنز کرا کے وہ کیا ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، آپ نے ان کے جو گریونسز ہوتے ہیں، اگر کوئی جینوئن گریونسز ہے ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کی جو جہاں سے وہ ہارویسٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ کو، اس ہارویسٹ کو ان چیزوں کو نا، اور پھر باقی دیکھیں کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے، سائنس میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیل کرو، اس میں 10% ایک ایکسٹریم ہوتا ہے، 10% دوسرا ایکسٹریم۔ لیکن بظاہر تو آپ جس پالیسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو عمران خان کی حکومت نے بھی جس کو پرسو کیا، وہ تو ناکام ہو گئی ہیں، اور جتنے لوگوں کو واپس لایا گیا آج وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا۔ میں اس کو ناکام اس لیے نہیں کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ اس کو فرض کریں، ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2021 میں ان لوگوں نے 2021 کی بات ہے، یہ ساری چیزیں باتیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2019 اور 2021 up to 2022 was the least number of attacks by any terrorist organization، یہ خاص طور پہ تحریک طالبان کے لحاظ سے سب سے کم ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ نہیں تھی ختم ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی بہت۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، آپ نے بعض لوگوں کو
چانس دینا ہوتا ہے کہ اس میں چانس خراب بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ جنرلی اسٹیٹسٹکس دیکھیں دنیا کے تو 54% چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے تو 54% چانسز یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. 46% چانس کیلکولیشن ہے یہ 54%. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں جو کہ نیگوشیشن ود ٹیررزم کے ساتھ اس میں دنیا میں اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. جب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو مختلف سوچ لے کر آنا پڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا مائٹیسٹ آف دا پاور ہیڈ ٹو talk on tables with the weakest of the power in the world. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ احمد ولی نے بھی آج جو اپنے تقریر میں کہا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے, جناب باجوہ, جناب فیض, سابق صدر عارف الوی اور محمود خان سے پوچھا جائے کہ ان طالبان کے ساتھ کیا مفاہمت ہوئی جس مفاہمت کے تحت ان کو واپس لا کے بسایا گیا. تو میرے خیال میں کام تو سینٹ میں آپ بھی کر سکتے ہیں, ایک کمیٹی کی طرف معاملہ ریفر کر سکتے ہیں, کمیٹی میں طلب کر سکتے ہیں متعلقہ لوگوں کو. آپ اس کے حامی ہیں اس مطالبے کے؟ ایسا ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پوچھا جائے کہ نہیں پوچھا جائے. اس چیز کی کسٹوڈین جو ہے نا, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا, میں نے پرائم منسٹر کو یہ دیا بھی ہوا ہے, اس چیز کی کسٹوڈین دو ہیں. ایک آپ کی گورنمنٹ ہے جو سول گورنمنٹ ہے, اور ایک آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ آئیز اینڈ ایئرز آف وہ ہیں جس میں ان دونوں کے ساتھ آپ کریں. اور یہ یاد رکھیں اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیویجولز, یہ جو ڈیسیژنز ہوتی ہیں یہ آپ کے اسٹیٹ کے لیول کی ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محسن نقوی کا قصور نہیں ہے, معاملہ بہت بڑا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, یہ بات نہیں ہے محسن نقوی, اس میں قصور کسی کا نہیں. اچھا یہ جو بلوچستان کی بات ہے, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 2000 میں جو ہوا تھا, جو BLA جو بنی تھی اس کا پرابلم ہے, یا یہ کنٹینیوٹی آف دا جو بلوچستان وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو 1960s یا 50s لیٹ 50s 60s سے آ رہا ہے, یہ ان کی کنٹینیوٹی ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت زیادہ پرابلمز بہت پرانے ہوئے ہیں. اور یہ صرف کسی ایک حکومت کے پاس کی بات ہے. خاص طور پہ ڈیورنگ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو وہاں سے کہتا نا, یہ اس کو آپ نے جناب مشرف کے دور میں بیسیکلی جو اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ کہتا ہے وہ دیٹ واز, اور کہا گیا تھا کہ میں تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے تمہیں سمجھ نہیں آئی, اور پھر جب انہوں نے کیا, دیکھیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے. بالکل صحیح ہے, آپ کی حکومت بھی رہی ہے, بہرحال آپ لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں اپنی جگہ پہ. رانا افضل صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک اور کلپ سنانا چاہ رہا ہوں. محسن نقوی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, اور ملک میں جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے, بلوچستان کے جو حالات ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ کرکٹ بورڈ کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اسی کے اندر دہشت گردی کے اوپر بھی اپنے کمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ ایک جھلک دیکھ لیں پھر میں آپ سے جانتا ہوں. بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, اور ان میں بہت سارے کردار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے. باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے, ان کا بندوبست کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. از دس اے جوک رانا صاحب, معذرت کے ساتھ, کرکٹ بورڈ کی پریس کانفرنس کے اندر اتنا لائٹلی اور اتنا نان سیریسلی وزیر داخلہ ملک کا چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کی کیا ترجیحات ہیں, لا اینڈ آرڈر یا کرکٹ افیئرس؟ نہیں دیکھیں, میں اس حد تک تو یعنی کہ نان سیریس تو نہیں تھے, سیریس ہی تھے, لیکن اس حد تک میں یہ ضرور کہوں گا کہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اور فل ٹائم وزیر داخلہ ہے ہی نہیں ہمارا, سارے پارٹ ٹائم, یہ فل ٹائم ہے لیکن فوکسڈ ہونا چاہیے. میں ایگری کروں گا, اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ دو چیزوں کو چلانا, جس طرح کے ملک کے اندر حالات ہیں, جو ٹیررزم کی سچویشن ہے, فوکس ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں اگر مجھے آپ اجازت دیں کامنٹ کرنے کی, ہمیں کنفیوژن, اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو انسرجنسی ہے, یہ جو ٹیررزم ہے, کیا یہ آرگینک ہے یا اس کو ٹرانس نیشنل کوئی سپورٹ ہے؟ اگر تو اس کو ٹرانس نیشنل سپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس سپورٹ کے بغیر یہ آپریٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک سے باہر جو ہمارے مفادات کے خلاف, پاکستان کے مفادات کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس چیز کی ایویڈنس بھی ہے اور یہ ہو رہا ہے. دوسرا جو عزم استحکام ہے, اس کے اندر دو پورشنز ہیں. ایک کائنیٹک ہے کہ آپ نے آپریشن کرنے ہیں, یا جو 20% ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپ نے ٹیررسٹ کو ہٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے, اور باقی جو 80% کام ہے وہ آپ کا نیشنل کوہیژن ہے.
آپ کی سوشل کوہیژن ہے, آپ کی اکنامک ریوائول ہے, وہاں اس کو ہمیں اور سب کو یہ حکومت کے علاوہ کسی اور نے کرنا ہے. نہیں, یہ حکومت نے کرنا, اور یہ ایکسیپٹ میں کرتا ہوں کہ یہ فیلئر رہا ہے بلوچستان کی حد تک. اٹ ہیز فیلڈ. جو NFC ایوارڈ کا جو مقصد تھا کہ وہاں اب ان کو فنڈز ملتے ہیں لیکن وہ فنڈز ڈیلیور نہیں ہوتے اس طریقے سے جس طرح وہاں چیزوں کو اپلفٹ ہونا چاہیے تھا. جو انہوں نے ریکروٹمنٹ کی بات کی, پھر وہ اس کی اجازت دیتی ہے. اگر وہاں اکنامک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جانا شروع ہو جائیں, اور وہ جو ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ ہیں اس کو پھر آپ وہ کور کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آرگینک ہے. یہ آرگینک نہیں ہے, اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اکنامک مستقبل کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کلیئرٹی ہے کہ وفاق, صوبے, فوج, انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے عزم استحکام جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت جو ہے وہ ایک, آپ بار بار عزم استحکام آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں. آپریشن نہیں ہے, اٹ از اے کانسیپٹ, جو بھی کانسیپٹ ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں, لیکن جب اس کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت یہی تاثر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اب یہ 20 ارب روپے جو اچانک منظوری کی گئی, اس کا مطلب آپ لوگوں نے بغیر پلاننگ اور بغیر تیاری کے ایسے ایک اعلان کر دیا عزم استحکام, اور 20 ارب روپے اب جب کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہو چکا ہے تو اچانک ہنگامی بنیادوں پہ جاری کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا اوریجنلی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا کہ یہ 20 ارب روپے اس عزم استحکام کے لیے مختص نہیں کیے گئے تھے کہ لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا گیا؟ نہیں, دیکھیں, عزم استحکام ان پلیس تھا, لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو اپنا جو آپ کا کائنیٹک کا پورشن ہے جس میں آپ نے دہشت گردوں کے تک پہنچنا ہے, انٹیلیجنس بیس, اس کے اندر یہ ضرورت پیش آئی کہ ہمیں اس کو اور جو ہے وہ اس کو ہیوی کرنا ہے. اور اس کی پہلے یہ اسیسمنٹ نہیں تھی آپ کی کہ حالات اس طرف بھی جا سکتے ہیں. ایک تو انٹیلیجنس فیلئر اپنی جگہ, کیا انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ آپ مانتے ہیں اس بات؟ دیکھیں متی اللہ صاحب, اس میں جب آپ انوسنٹ سویلینز کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ ہمیں دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ نے اتنا بڑا بلوچستان, انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ صرف سولجرز کے لیے تو نہیں ہوتی نا, انوسنٹ سویلین کے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں. نہیں, بالکل ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں اس چیز سے یہ ادراک ہو رہا ہے کہ وہ ان کنٹرول نہیں ہے وہاں سچویشن, اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ سویلینز کو آپ حملہ کرتے ہیں تو یہ سرپرائز ایلیمنٹ ان کے ایڈوانٹیج میں ہے. یہ جب تک اس کی سورس کو آپ ختم نہیں کرتے تو یہ رسک رہے گا, اور یہ خوفناک بات ہے کہ یہ رسک رہے گا. لیکن ہمیں اس سے لڑنا ہے, اور حکومت کا ریزالو ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو اختتام تک لے کے جانا. بہرحال فل ٹائم وزیر داخلہ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے آپ لوگ کا پاس. دیکھیں, آپ کو میں نے پرسنل اپنا رائے دے دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ چیز کابینہ کے اجلاس میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی؟ نہیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے صاحب موجود ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری, اور ڈپٹی وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی اپیل کی ہے اپنے سینیٹرز حضرات سے, پارلیمنٹیرین سے, کہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کوئی تجاویز دیں. آخر ڈپٹی وزیر اعظم کو تجاویز کی کیا ضرورت پڑ گئی, اور جو آج تک تجاویز آتی رہی ہیں ان پہ کتنا عمل کیا حکومتوں نے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ایک تو جب کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے تو حکومت اچانک ہنگامی اقدامات کرتی ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا عزم استحکام کے لیے اب 20 ارب روپے کی منظوری بھی ہو گئی. اب اسی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تجاویز مانگ رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو کیسے سلجھایا جائے. دیکھتے ہیں وہ سینٹ میں انہوں نے کیا کہا. جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے. جو ناراضگی کے نام پہ, ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں ہے, ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے, ان کی مذمت کرے. وہ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ پاکستان کے دشمنوں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے اس چیز پہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں, اس کو ہم سیریسلی لیں. آپ چاہیں تو اس پہ ایک سہرحال حاصل بحث کریں, آپ چاہیں تو کمیٹی بنا دیں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان, دونوں طرف کے نمائندگان کی. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے, ہماری دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن کلیئرٹی آنی چاہیے. اور یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچ لینا چاہیے کہ کم وقت میں ایٹ واٹ ایور پرائز ہم نے ملک میں امن واپس لانا ہے.
تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، بطور ایک قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی قانونی اقدامات اٹھائے گئے، جیسے کہ عام معافی کا اعلان بھی کیا گیا اور سرنڈر کرنے والوں کو مین اسٹریم میں واپس لانے کی باتیں بھی کی گئی، تو حکومتوں کی طرف سے یہ اقدامات جو ہیں ناکافی تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اقدامات کیے جا سکتے تھے؟ اور اسحاق ڈار صاحب، کس قسم کا یہ ایک قسم کا اتفاق چاہ رہے ہیں سیاستدانوں کے بیچ؟ دیکھیے مطلب بات یہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنائی گئی ہے اس پہ کوئی سیریسلی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا بلوچستان کی طرف. اس وقت آپ نے جو برسی کی ہے نواب اکبر بگٹی صاحب کی، ان کی برسی کو اس بار پہلی تو نہیں آئی. اتنا بڑا بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. اور اگر یہ چیز پنپ رہی تھی، اور ابھی اسحاق ڈار صاحب کا جو آپ نے کلپ سنایا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ایجنسیوں کے پیسے ہیں، ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں تھے، وہاں سے ہم نکلے تھے پچھلی حکومت میں، اور اس میں یہ جو سارا معاملات تھے، جو ترسیل ہے پیسے کی، یہ کیسے ہو سکتی ہے. تو انٹیلیجنس کا فیلئر تو بہت بڑا ہے. اور وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے الزامات سنے ہیں، آپ نے اچکزئی صاحب کے الزامات سنے ہیں. ایشو یہ ہے کہ حکومت کی جو نان سیریسنس ہے وہ آپ نے ایک طرف تو اشارہ کر دیا انٹیریئر منسٹر کی طرف، کہ انٹیریئر منسٹر اور پنجاب حکومت کی جو جنگ ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ملاقات ہوتی ہے 7 بجے کے بعد تو پھر جیل کا عملہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ اور جو اس بنیاد پہ کہ ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. بات یہ ہے کہ جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے. پچھلے فارن منسٹر جو بلاول بھٹو زرداری تھے، کتنی دفعہ افغانستان گئے ہیں، کتنی دفعہ ایران انہوں نے جا کے ان معاملات کے اوپر کیا. دیکھیے سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں یہ ایک کانٹینیوس انگیجمنٹ ہوتی ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے ہر بار دیکھیں یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، انٹیریئر منسٹر کا جو محاورہ بھی انہوں نے بولا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، تو تھانہ سریاب روڈ پہ ایس ایچ او لگائے ذرا محسن نقوی صاحب کو، تو پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ دہشت گردی کے معاملات کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. یس آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانس نیشن جو ہے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسرجنٹس تو یہاں کے ہیں. آپ نے جب یہاں پہ لوگوں کو بلایا، جب بلوچ لوگ آئے تو آپ نے ان کی بیوی بچوں کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا، ان کو جلوس یہاں پہ لانے دیا گیا اور پھر اس کو ڈنڈے مارے. اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ ظاہر ہے آپ جب تک آپ آئین میں درج بنیادی حقوق انشور نہیں کریں گے اور ہر معاملہ ڈنڈے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اور یہ صرف اس حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی بڑے عرصے سے چل رہی ہے بلوچستان میں، اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، نہ ہی نکلے گا. بلڈ شیڈ بہت بڑھ گیا. اور متی ہم صرف بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کیا رحیم خان میں کیا ہوا، جو کچے کے علاقے میں کیا ہوا، کے پی میں کیا ہو رہا ہے، آئے روز جو ہے لوگ یہاں پہ، اس کا سلوشن پولیٹیکل ہے. ایسے واقعات میرے خیال میں پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے، شمول عمران خان حکومت کے. یہ جو حالات ہیں تو آئینی طور پہ کیا کوئی ایمرجنسی کا بھی امکان ہے؟ بلوچستان کی صورتحال اگر کنٹرول میں نہیں آتی تو کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ آئین کو بحال کیا جائے. آئین بحال نہیں ہے، بنیادی حقوق معطل ہے. کہاں پہ؟ پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں خاص کر. دیکھیے آئے روز کتنی زیادہ پٹیشنز آ رہی ہیں انفورسڈ ڈسپیریسز کی. پہلے ایک بلوچستان میں ہوتی تھی تو ہمارے جو خاص کر میں پنجابی ہوں تو پنجاب کے بہا پہ بولوں گا تو ہم سوئے رہتے تھے. تو اب یہاں پہ پنجاب میں کتنی آ رہی ہیں. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جو لارجر بینچ ہے وہ کتنے مسنگ پرسنس کی پٹیشن سن رہا ہے. دیکھیے مسنگ پرسنس کو ایشو نہیں سمجھا جا رہا. آپ نے کوئی آدمی انوالو ہے، ٹرائی دم، اس کی جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے. لیکن جو انفورس ڈسپیریسز ہیں، اختر مینگل کا بھائی آج تک نہیں پتہ چلا کہاں ہے. یہ چیزیں لوگوں کے دلوں پہ بہت گراں گزرتی ہیں. ریاست وہی ہوتی ہے جو حقوق کی تحفظ کرے. اور جو ایمرجنسی کی طرف حالات اگر گئے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف بلوچستان کی حد تک رہیں گے. تو اس کو وہاں سے جانے سے روکنے کے لیے تو آئین کو بحال کریں، آئین کو فالو کریں، اور پولیٹیکل لوگ جا کے اس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں اور ان کو انوالو کریں. صحیح ہے، یہ پولیٹیکل لوگوں کو انوالو کرنا تو بہت ضروری ہے. مگر جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں اگر وہی بے اختیار ہوں گی، اور جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں،
انہی کی پالیسی سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. چاہے آپ بلوچستان حکومت کی گورنمنٹ لے لیں, چاہے آپ وزیر دفاع لے لیں ہمارا, چاہے آپ وزیر داخلہ لے لیں ہمارا, جو پریس کانفرنس دہشت گردی کے حوالے سے جب کرتے ہیں کرکٹ بورڈ کے دفتر میں بیٹھ کے, تو پوری دنیا کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں وہ کیا تاثر لیں گی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے کرکٹ میچز بھی کھیلیں گے. تو محمد صاحب یہ کیسے ہوگا کہ حکومتوں کو بھی امپاور کیا جائے, اور اگر پولیٹیکل سلوشن ہم نے تلاش کرنا ہے تو پہلے جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں بلوچستان میں ان کو تو امپاور کریں, وہاں کی جو اسمبلی ہے ان کو تو امپاور کریں. تو بظاہر تو آپ کے دور میں بھی ایسی کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ تو نہیں ہوئی نا, بلکہ آپ لوگ تو بلوچستان حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اس کے بینیفیشریڈ ہیں جو کچھ ہوا. تو مطلب آپ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹس, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو کمزور کرتے رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ بلوچستان کا وہ جو پولیٹیکل وہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف وہ تو اور بڑے فیکٹرز تھے. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگین میں سائنٹیفک ایویڈنس کے 2002 میں ایک پیپر لکھا تھا, اونیل تھا, اس نے لکھا ہوا تھا, 2020 میں ایک پیپر لکھا ہوا تھا. اچھا یہ دونوں ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی, نمبر 2 جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں, نمبر 3 آپ جو اگر جو پرابلم آ رہے, فار ایگزامپل ایک آپ کا ایک بہت بڑا ینگ پاپولیشن باہر آ رہا ہے لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہے یا اس جیسے ہے, یہ ساری چیزیں بھی انہی چیزوں کو فیول کرتی ہیں, ان چیزوں کو آپ کے ایک قسم کا پرابلم کو بڑھاتی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں, اور پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, مجھے ایک بات بتائیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر میں انوالوڈ ہوں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں, آپ ضرور مجھے پکڑیں, آپ ضرور انٹیروگیٹ کریں, لیکن میرے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہمایوں ہمارے پاس اس وجہ سے ہمارے پاس ہے, اینڈ وی آر انٹیروگیٹنگ ہم. لیکن یہ کر دینا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, 1 سال 2 سال 3 سال ہو سکتا ہے ہمایوں کہیں غائب ہو گیا, افغانستان میں لڑنے گیا, کسی حوالے سے کیا کرتی رہی ہے. دیکھیں میں کسی ایک حکومت کو کسی نہیں, آپ تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے بیہاف پہ کہ بلوچستان کے اندر لوگ اس وقت بھی مسنگ ہو رہے تھے, اب پورے پاکستان میں بھی ہو رہے تھے, تو آپ کی حکومت نے اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں لیٹس پٹ لائک دس, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اس میں کسی حد تک جو حکومتیں ہیں وہ اس میں زیادہ وہ کر نہیں سکتی. لیٹس پٹ لائک دس, ٹھیک ہے, اس میں دیر آر ادر پولیٹیکل سولوشن بھی ڈھونڈتے ہیں. سن لیں اس کے ادر فیکٹر, لیکن پولیٹیکل سچویشن اس لحاظ سے آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہاں پہ ویدر وی لائک اور ناٹ, بعض جگہوں پہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل سولوشن دیکھنا ضروری ہے. میں دوبارہ مثال آپ کو دے رہا ہوں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں, اس میں منڈانو جو فلپینز میں تھا اس میں بھی جو کیا کہہ سکتے ہیں ٹریپولی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بھی یہی ساری چیزیں امپورٹنٹ تھی کہ وہاں پہ جو مسلم مائنورٹی تھی ان کے ساتھ ان کو تھوڑی سی خود مختاری, تھوڑی سی وہ چیز دینی کی تھی, اور وہ پھر اینڈ میں وہ ہو رہی تھی. کیا 100% ہو گیا تھا؟ نہیں, 100% نہیں ہوتا, لیکن اس میں ایک بہت سگنیفیکنٹ کمی آ گئی تھی. تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کا ایک پولیٹیکل سولوشن ضرور نکالنا ہے, اور اس میں جیسے کوئی بھی ہے, دیکھیں اس کو جب ہم آرگینک کی بات کرتے ہیں, آرگینک میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسک فیکٹر آرگینک ہے یا نہیں ہے. ان کی فنڈنگ میں بھی ان آرگینک ہو, لیکن ان کے جو لوگ ہیں اس میں وہ 90-100% ایڈ ہے. سی سر محمد, آپ اس وقت اپوزیشن ہیں, ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اپوزیشن میں بلوچستان مسئلے کا کوئی حل وہاں پہ پالیسی پیش کرے. دیکھیں ان دا ہاؤس میں جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ہم جو ووٹرز ہیں جو ہم باہر بیٹھے ہیں جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, رانا صاحب چلے نان الیکٹڈ ہیں بٹ ان کی پارٹی تو ہے, لیکن وہ سینیٹر صاحب ہیں, تو وہاں پہ اپوزیشن کی بھی تو ایک پالیسی آنی چاہیے سامنے. بالکل صحیح, اور وہاں پہ آ کے اس پہ بحث تو ہو. رانا صاحب یہ بار بار پولیٹیکل سولوشن کی بات کی جا رہی ہے. میں جیسے پہلے کہا, نہ تو ادھر پولیٹیکل حکومت کے پاس کوئی اختیار ہوتے ہیں, سولوشن ہم پولیٹیکل ڈھونڈتے ہیں, کوئی نہ کوئی پولیٹیشین ڈھونڈ کے اس کو سولوشن کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ, اسلام آباد کے اندر جو لوکل باڈیز الیکشن ہونے تھے جو کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور لوگوں کے رائٹس کے لیے, اس کو ایک بار پھر ایک نئے قانون سازی کے ذریعے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. اب نیا قانون بھی دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا ہے. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ بلوچستان میں حکومت ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے اور یہاں پہ لوکل باڈی حکومت ہے ہی نہیں.
دیکھیں جب پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہوگے تو پولیٹیکل سولوشن کیسے آپ ڈھونڈیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اصل میں آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ لوکل باڈیز یہاں ہوئی تو تب بھی جو ہے وہ مشاورت اس لیول کی نہیں ہوئی کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے ایک مشترکہ پوائنٹ پہ آتی کہ لوکل باڈیز کیسے چلنی ہے، اور اسی وجہ سے جو حکومت پھر آتی ہے تو وہ اس کو پھر اپنے مطابق جو ہے وہ ٹویک کرتی ہے، اور یہ سلسلہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے اندر اصولی طور پہ تو اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک ایجنڈے پہ ایک پوائنٹ پہ آنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قانون سازی کی ضرورت کیا ہے نا جی، اس کے اندر اب ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹو ہے کہ لوکل باڈیز کو کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے جب قانون سازی کی، انہوں نے وہ اس کو تب ہماری مشاورت اس میں نہیں لی، تو اب یہ دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے۔ 3 دفعہ تقریباً تیسری دفعہ کیا آپ لوگوں نے، پہلے 100 کی سیٹیں، پھر 125 کی، اب 150 کر دی۔ تو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، اسی وقت کیا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مین وہی وجہ ہے کہ جب تک یہ اس طرح ہوتا رہے گا، جب تک اپوزیشن جب تک اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ لوکل باڈیز کے حوالے سے نہیں آتی، یہ ہوتا رہے گا۔ مطلب میرے خیال میں تو یہ آئی ایم سوری، یہ 1 پیج کی جو منطق ہے، یہ اس میں لوگوں کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کو تو ایک پیج پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں دیکھیں، ایک نظام ہے، حکومت کا اپنا کام ہے، اپوزیشن کا اپنا کام ہے۔ دیکھیں لوکل باڈیز ایک گورنمنٹ کا تیسرا ٹیئر ہے، اس کو تو آئینی پروٹیکشن ہونی چاہیے کہ یہ آئین کا حصہ بن جائے کہ یہ کس طریقے سے چلنا ہے۔ ہاں وہ ہے، لیکن اس کو ہر دفعہ چھیڑا جاتا ہے نا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے چھیڑا نا؟ ہاں نہیں، اس لیے چھیڑا کیونکہ جو پچھلی دفعہ چھیڑخانی ہوئی تھی وہ اس میں ہم نہیں شامل تھے۔ یہی تو نہیں دیکھیں، میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ جب انہوں نے چھیڑا تھا اس میں ہماری رائے نہیں تھی، تو جب تک یہ مل کے جو ہے وہ چیز حساب برابر کر رہے ہیں، نہیں حساب برابر نہیں کر رہے، جو ہمیں لگتا ہے ٹھیک طریقہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ چلیں جو آپ کو لگتا ہے، اور ویسے آپ کی کم از کم سادہ اکثریت تو ہے ہی کہ اسی وجہ سے آپ جب بھی چاہیں نیا قانون جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ اب بات جب کہ مفاہمت کی ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو اور پی ٹی آئی کے نمائندوں کے درمیان بھی بڑے زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایشو ٹو ایشو بیس پہ مفاہمت ہوگی۔ یہ ایشو ٹو ایشو بیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ خاص طور پہ بہت سارے قانونی معاملات بھی ہیں جس میں مولانا کا ایک الگ موقف ہے اور پی ٹی آئی کا ایک الگ موقف ہے۔ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں وقفے سے پہلے ایک بات ہوئی، جو مفاہمت کا عمل ہے، سیاسی سلوشن تلاش کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے معاملات ہوں یا جو بھی، مگر سیاسی ادارے کتنے مضبوط ہیں اور خود سیاستدان کتنے مضبوط ہیں اور اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو سوال یہی ہے، مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی رابطے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، یہ جو رابطے ہیں بہت سارے قانونی ایشوز کے اوپر جے یو آئی ایف کی اپنی پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی اپنی ہے، جیسے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جے یو آئی ایف کی مخصوص پوزیشن ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفاہمت کے رابطے ہیں یہ کسی توڑ لگ جائیں گے؟ دیکھیے مطلب پالیٹکس میں تو یہی گفتگو جو ہے یا وہ جو بات چیت ہے یہی ایک آگے بڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، وہ مختلف ایشوز کے اپنی آراء رکھتے ہیں۔ تو جو پالیٹکس جو ڈیموکریسی ہے یہ تو منیمم کنسنسس کا نام ہے، یعنی کس ایشو کے اوپر جو ہے دو جماعتیں اگر اکٹھی ہوتی ہیں۔ بائی دا وے یہ جو امپریشن پی ٹی آئی کے بارے میں کریٹ کرتی ہے خاص کر حکومت اور پیپلز پارٹی کہ جی وہ ٹاکس میں سیریس نہیں ہے، تو یہ تو امپریشن ڈسپیل کرتی ہے نا ان کی مولانا صاحب کے ساتھ، کیونکہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے آپس میں بہت مخاصمت رہی ہے۔ ان کا آپس میں اکٹھا ہو کے بات کرنا اور ایشوز ٹو ایشو بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند سٹیپ ہے کہ آپ بیٹھیں اور جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل توجہ ہیں، اگر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی ان چیزوں کے اوپر آتے ہیں تو کے پی میں بھی پالیٹکس میں جو ایک وہ انٹری ہے، نفرت ہے، رنجش ہے، اس میں کمی آنی چاہیے اور ملک پورے میں یہ ساری بات ہونی چاہیے۔
आपने एक स्मॉल कमेंट मैं लोकल गवर्नमेंट पे ज़रूर करना चाहूँगा। आर्टिकल 7 जो है, जो स्टेट की डेफिनेशन देता है, उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है उसको इस तरह से प्रोटेक्शन है कि वो ऐसी अथॉरिटी जो कि टैक्स आयद कर सके, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट, जिसका लोकल गवर्नमेंट होती है। एंड लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कराई जा रही, उसका नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो, देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम इज कि जो सीएम ऑफिस है वो वफाक से पैसे ले लेते हैं, उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा नहीं जाता है और डिस्क्रेशन है सीएम्स की। सो वहाँ पे तमाम जो सीएम्स के ऑफिसेज हैं वो हैं खर्चे का भी हब है, और सारा वो पैसे बांटना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब तक ये जो सोल्यूशंस हम बलूचिस्तान की भी बात कर रहे हैं, ये सब सर जब तक लोकल टीयर पे गवर्नमेंट नहीं होगी ये मामलात नहीं हो सकेंगे, और फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। और इसकी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, मैं नहीं फाइल की हुई है, मनोवर साहब के बिहाफ पे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, जिसका रात को रिपोर्ट आया है। हमें जब तक लोकल गवर्नमेंट को हम फाइनेंशियली एम्पावर करके, और सिर्फ ये जो इदारे हैं ना, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, इनको लेजिस्लेशन और या पॉलिसी मेकिंग के लिए बनना नहीं रखेंगे, ये प्रॉब्लम्स होंगी। वैसे तो हमें नेशनल गवर्नमेंट को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, बावजूद इसके कि सब मुख्तलिफ लोग हैं, बट दे आल्सो नीड सम पावर्स। डेवोल्यूशन की बात तो हो रही है, लेकिन पावर्स नहीं, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में अब ये ज़्यादा बड़ी तारीख है, मीडिया ऑब्वियसली अब ज़्यादा बड़ी तारीख है। देखिए ना, इन्होंने खुद कहा कि जो है वो हमारे तो इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मानते ही नहीं है बात। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने मेरे से पूछा था कि उनके पास 2 हैट्स होनी चाहिए, तो मैंने एग्री किया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो ये तो मर्जी है उनकी, वो तीसरा हैट भी पहन ले तो हम मना कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है ना, तो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। वो आपकी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, अब वो कौन सी पार्टी के? वो पार्टी के ही हैं मेरे ख्याल से, अब हमारी बिल्कुल पार्टी के हैं, कैबिनेट का हिस्सा है, कोalition गवर्नमेंट। नहीं, उन्होंने नून लीग ज्वाइन की, लेकिन कोalition पार्टी, ये जो पार्टी हो रही है वो उसमें शामिल है। देखिए, मुल्क को ठीक कर रहे हैं, पार्टी तो कोई नहीं हो रही, दिन रात प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और देखें, रुपी स्टेबलाइज हो गया है, आपकी ओवरऑल आपका IMF का मुआहदा होने जा रहा है। अभी आपको मैं डेट का आपको बताऊं, ये दिस इज, हमने जो डेट टू GDP है, इट इज एट द लोएस्ट 65% पे आ गया है। अच्छा। तो कोई नए कर्जे बड़ी तेजी से नहीं चढ़ रहे, मैं एक्सटर्नल कर्जों की बात कर रहा हूँ। तो देखें, ज़रूर महंगाई है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन महंगाई भी 11% पे आ गई है, बिजली के बिलों पे भी काम हो रहा है कि वहाँ रिलीफ दिया जाए। सुबह वैसे ट्रेडर्स बात कर रहे हैं पूरे नेशन। देखिए, मैं अब यहाँ इस पे मैं इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगा, ट्रेडर बेसिकली ताजर 2 स्कीम के ऊपर मेनली स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ भी नेशनल कोहेजन की ज़रूरत है। देखें, हमें ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, हुकूमत ओपन एंडेड है, अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो हम उनको कहेंगे कि आके बैठे मिलें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स नेट में ना। बाय द वे 56% इंक्रीज हुआ है सुसाइड में, कि जो कि पुअर तबका महंगाई की वजह से। स्टैटिस्टिक्स आप दे रहे हैं। अच्छा, ये पढ़े लिखे लोगों ये आप देना हमें वो रिसोर्स। मेरे ख्याल में फिर आप थोड़ी देर में पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स भी पेश कर देंगे। मैं पाकिस्तान की बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप ये बताएंगे, ये जो गवर्नमेंट, अभी मैं राणा साहब बल्कि आपसे ये सवाल है कि जजों की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की तादाद है उसके हवाले से भी कोई कानून साजी आ रही है पार्लियामेंट? देखिए, ये ज़रूर डिबेट हुई है कि जजों की तादाद होनी चाहिए, क्योंकि जो पेंडेंसी है केसेस की वो इतनी बेइंतहाशा है, और ये सब जानते हैं कि पूरा जो जुडिशरी का निज़ाम है उसमें प्रोसिक्यूशन भी, पुलिस भी, वो इट इज़ लोली रैंक्ड इंटरनेशनली, हम बॉटम में हैं। तो बिल्कुल जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो हम करना चाहते हैं, और हाँ, वो उसकी बात भी करते हैं। और ये तफसीली फैसला जो अभी आएगा मखसूस नशस्तों पे, उससे पहले बढ़ाएंगे या उसके बाद भी बढ़ाई जाए? उससे पहले बढ़ाएंगे, ये तो टाइमिंग तो लॉ मिनिस्टर को पता हो कि कब वो होगी, लेकिन ये उससे बालातर है, और जुडिशल रिफॉर्म्स तो जो है वो वक्त की ज़रूरत है। जी देखिए, अगेन मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, आपका होता है, आपके जो डिसीजन होते हैं ना, अगर वो एविडेंस बेस्ड होना तो वो डिसीजन सही होंगे, अगर वो एविडेंस बेस्ड ना हो तो नहीं होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम कहते हैं कि अगर हम नहीं, देखिए ये ब्यूरो नहीं, दिस इज हाउ द वर्ल्ड प्रोग्रेस एंड पाकिस्तान इज नॉट प्रोग्रेसिंग। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इस वक्त केसेस की वजह से हम तादाद बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा केसेस किस जगह पे हैं, क्या वो लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में? अगर हम उस रेशियो से
से करें तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में तेज बढ़ा रहे हैं, बाकी जगहों पे हम नहीं बढ़ा रहे. सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टोटली ऑपोजिट टू व्हाट स्टैटिस्टिक्स सेज. जब आपके डिसीजन ही गलत होंगे, आपके बेस्ड ही नहीं होंगे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद आप कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? दरवाजा उधर है, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ, मैं निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता. मैं वहां से निकलूंगा तो निकलूंगा. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज. वो कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके अमल के पीछे आपकी नीयत होती है. अनफॉर्चुनेटली इनकी नीयत गलत है. आज के दिन इन्होंने सेनेट में बिल पेश किया और यही जो लोकल बॉडीज के लिहाज से था. हमने कहा कि इसमें देखें, हमें इस बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने, और ये बात नहीं है हम लोगों ने भी गलत काम किए, मैं उससे बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन हम अगर हम लोग एज अ पॉलिटिशियन हम लोग बुलडोज करने, किसी भी लॉ को बुलडोज करने की करेंगे, उस लॉज के इम्प्लीकेशन आपके और मेरे ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर है. सो कांट वी डू समथिंग राइट? एक देखें, बात ये गलत कर रहे हैं. अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हम बिल लेके आए तो क्या उससे ट्रांसपेरेंसी बड़ी नहीं है? तो रहे आप नहीं देखें, वो आप देखें, आप ये देख लें, ये वैलिडेट करता है कि जो हम लेके आए उससे सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी. ये उसकी कितनी मुखालफत कर रहे थे? नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन उसकी कितनी मुखालफत कर रहे थे ये पीटीआई वाले जिन्होंने इतना बड़ा भाषण अभी दिया, वो कितनी मुखालफत कर रहे थे कि ये ना है. तो बात ये कि अगर जो भी टाइमिंग हो, नहीं देखिए, बात ये कि जो भी टाइमिंग हो, अगर अच्छा लॉ आता है तो उससे ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को फायदा होता है. तो हम ये फायदे के लिए इलेक्शन एक्ट में रहा साहब, आप जब आए पीटीएम में पीछे, तो तब आपने वो रिटायर्ड जजेस वाली शिक डिलीट की. एग्जैक्टली. ठीक है, अब जाके दोबारा डाल दी. बात यह है कि जब अगर आप 3-3 महीने के लिए लेजिस्लेशन करेंगे तो फिर आप एक तो डिमीन करें ना पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर भी, कि अगर आप कितने नॉन सीरियस लगते हैं. पहले डिलीट नहीं करनी चाहिए, फिर आपने डिलीट, अब आपने डाली. उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त जो आपको मशवरे पुट्ठे सीधे दे रहे हैं, वो जाके आप कर देते. फिर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि वो जीत जाएंगे पीटीआई वाले. जजों की तादाद बढ़ाने के पीछे आपको क्या नजर आता है? ये जो सर एक ही काम है, कमाल है मतीउल्लाह जान साहब, आपको नहीं पता, वो नहीं मान ही नहीं रहे. कितना काम तो कर दिया उनके ऊपर, उनकी फैमिलियों के ऊपर. 6 जजेस में कैमरे पे लगा दिए, फिर भी नहीं मान रहे. तो अब फिर कोई और तो डालनी है पीछे. फिर अच्छा वाला जो रिजर्व सीटों वाला था वो 8 इधर आ गए, तो अब वहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम है. बाबा जी एक्सटेंशन नहीं हो रही, तो बाबा जी ने रिजर्व सीटों का फैसला जो है जजों की तादाद बढ़ाने से बदल तो नहीं सकता. सर बात यह है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता. अब मुझे ये बताएं कि सेनेट में केपी को रिप्रेजेंटेशन ही हासिल नहीं है पूरी तरह से. एक इनकम्प्लीट हाउस से आपने जितनी लेजिस्लेशन करवाई है, ठीक है, और इसमें मोहम्मद साहब कभी पीटीआई वालों ने कभी कोई सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो केपी वाले जो है कि भाई हमारा आपने अपर हाउस इतना इंपॉर्टेंट हाउस होता है, आपने उसके बारे में बात तो करे ना आप बैठ के. उसके इलेक्शन कमीशन रोक के बैठी हुई है. क्यों? क्या ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है? ये आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है कि आपने एक सूबे को जो कि केपी को स्पेशल सीट सर, और उसके बगैर आपने सदर का इलेक्शन, वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपने इलेक्शन करवा दिए. देखिए बात तो उठानी चाहिए ना इस बात को. अब वो जो जजेस बढ़ाने का जो सिंपल, जैसे हुमायूं ने ये बात कहा है, मैं वकील हूँ सर, और मैं नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक पेश होता हूँ. सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग केस है वो नीचे लोअर जुडिशरी में. तो अगर जज बढ़ाने हैं और काबिल जज लगाने हो तो लोअर जुडिशरी में, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है. नहीं तो फुल कोर्ट की तादाद जब 23 जज हो जाएंगी तो हुकूमत को इसमें फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं. देखिए सर, इनको फ़ायदा ये जो सोच रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, कि अच्छा 17 में से 2 रह गए तो हम 23 बढ़ाते हैं, फिर उसको हम वो बराबर पे लेके आएंगे. यानी ये बैठ के ना, ये सोचते काम है ना, ये बस बैठ के क्या कहते हैं, शाम से पहले वो कहते हैं कि गेट इट डन, तो वो फिर एक बना के ले आते हैं. भाई पहले बैठो, पहले सोचो, पहले समझो. महीना हो गया है कि हो सकता है पीटीआई भी सपोर्ट कर दे इनको कुछ नहीं, तो पीटीआई के साथ देखे ना, ये कह रहे हैं कंसेंसस डेवलप करने का ये तरीका थोड़ी है कि हमारे को उठा के चुन दें. आप उससे बात तो करो. आप उसके जो वो स्पीकर साहब हैं, वो बाकी शुक्र है खुदा का हाजी इम्तियाज़ के, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किया, बेचारा अपनी माँ से मिला, एक MNA है, उसके साथ आप करते क्या हैं?
بے شک یہ اور اس کے بعد یہ توقع کرنا یہی وہ کہ اپوزیشن یہ کرے گی کہ جب تک کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاست دانوں کو، خاص طور پہ جو براہ راست عوام سے ان ٹچ رہتے ہیں، منتخب ہو کے آتے ہیں، ان کو امپاور نہیں کیا جائے گا تو ملک کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، چاہے وہ مالی بحران ہو، ان کو ایک عوامی زاویے سے حل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ صوبائی حکومتوں، مقامی حکومتوں، بلکہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہماری وفاقی حکومت کو بھی تھوڑا امپاور کیا جائے اور تھوڑا حوصلہ دیا جائے۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔